अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हर ज़ाविये से मैं हूँ आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़कार। सबसे पहले टॉप स्टोरीज प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आज बात करेंगे पंजाब केपी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कमीशन जो कि अदालती हुक्म पर भी तज़ब्ज़ुब का शिकार देखने में आ रहा है, जिस पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एक बार फिर मौका मिल गया इस पर बात करने का, इस पर रद्दअमल देने का। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ था और अब इलेक्शन का ऐलान न होने पर पीटीआई की नई हिकमत अमली क्या होगी। और सवाल तो ये है कि क्या वाकई हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है इलेक्शन से। ज़रा अपने पैनलिस्ट से इस पर बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस हासिल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि जी हुकूमत का खात्मा जिम्मेदार अमरीका नहीं कमर बाजवा, क्या ये एक और यू टर्न है? इस पर क्या हमारे पैनलिस्ट आज एनालिसिस अपना प्रेजेंट करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे और लास्ट सेगमेंट में बात होगी कि हुकूमत का मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला जो सामने आ रहा है, क्या आईएमएफ को मनाना अब नागुज़ीर हो चुका है? ऑप्शंस क्या है इकोनॉमिकली? इस पर बड़ी ही कॉम्प्रहेंसिव राय हमारे मौजूद पैनलिस्ट की शामिल करेंगे। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमें ज्वाइन किया है सजाद मीर साहब ने। सर वेलकम टू द शो। सना मिर्ज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वेलकम ऑन बोर्ड सना। जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। यशवीन जमाल साहिबा का साथ हमें हासिल होगा, थैंक यू यशवीन फॉर योर टाइम। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को लेकर आगे चलना पसंद करूँगी। पंजाब केपी ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन जो कि अदालती हुक्म पर ही तज़ब्ज़ुब का शिकार देखने में आ रहा है, सजाद मीर साहब से क्या कमेंट करेंगे? क्या आप समझते हैं हुकूमत राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है? हुकूमत राह फरार तो जो इख्तियार करना चाहती है वो तो अपनी जगह और उन्हें करना भी चाहिए, और वह हम फंसा दिया गया है, वहाँ क्यों इलेक्शन में जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला सिर्फ हुकूमत ने करना है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, या इस फैसले में बहुत सी और बातें भी शामिल होंगी। वो कह देंगे ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जैसे राना सनाउल्लाह कहता है। ये सब सियासी बयानात हैं। असल में तो उस अकल का मातम करना चाहिए जिसने असेंबलियां तोड़ते हुए ये नहीं सोचा था कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। सारे लोगों ने समझाया, साथियों ने समझाया, बहुत से लोगों ने राय दी, उनकी हलीफ पार्टियों ने कहा कि देखिए हमें काम करने दें, अगर ये असेंबलियां टूट गई तो पता नहीं ये इंटरिम गवर्नमेंट को कितना लंबा खींचें, कब तक खींचें, क्या करें। मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि फौरी तौर पर इलेक्शन होंगे, इनको डिले करना शायद मुल्क की मफाद में गिन लिया जाए या कुछ कर लिया जाए। ये सारी बातें समझाने के बाद आदमी उससे पूछे जिसने असेंबलियां तोड़ी हैं, किस शौक में तोड़ी हैं आपने? इस शौक में तोड़ी हैं कि आपका ख्याल था कि मैं असेंबलियां तोड़ूंगा तो कौमी असेंबली के इलेक्शन जो है ना वो करवाने पड़ जाएंगे उनको। अच्छा, वो भी समझे वो हैं, वो कहते हैं कि कौमी असेंबली के इलेक्शन के साथ सूबाई इलेक्शन भी उसको कराओ, हम हर 4 दिन के बाद इलेक्शन कराने के अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि ये फैसला हुकूमत का करने का नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी कुव्वतें हैं जो इस तरह के फैसलों के लिए बरूए अमल आती हैं और उन्हें आना पड़ता है। और इस वक्त तो पाकिस्तान की सिचुएशन ये हो गई है, माशी छोड़ दीजिए और टेररिज्म की सिचुएशन छोड़ दीजिए, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गई है, आईनी मसला भी पैदा हो गया है कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद कौमी असेंबली के इलेक्शन आते हैं और उन इलेक्शन में 2 सूबों में परमानेंट हुकूमत होती है, 2 में इंटरिम होती है। आइन की ये शिक कैसे पूरी होगी कि जब इलेक्शन हो तो हर जगह इंटरिम गवर्नमेंट हो? एक अजीब गवर्नमेंट आइन साजों ने सोचा नहीं था उस वक्त कि ये सूरत पैदा हो सकती है। ये बहुत सारे मसाइल हैं जो पेश किए जाएंगे, जो इलेक्शन कमीशन को पेश किए गए होंगे, जो उनके सामने होंगे, जो उनकी नजर में होंगे। और उनको भी बहुत सी बातों का इल्म है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जो है मैंडेटरी तो है, लेकिन आइन की एक शिक ये भी कहती है कि आइन किसी काम के करने का जो वक्त मुकर्रर करता है, किसी बना पर उस वक्त ना हो सके तो उसके बाद अगर वो हो जाए तो वो आइनी और कानूनी गिने जाएंगे। ये एक तोजी पेश की जा रही है। मैं इस बात के हक में हूं कि इलेक्शन वक्त पर ही होने चाहिए, लेकिन सवाल पैदा होता है कि असेंबलियां भी आपने जो तोड़ दी हैं उसका तुक क्या था? मुल्क को आप क्राइसिस में फंसाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके बाद हम ये करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे, फिर हम ये करेंगे। अब पहले बाजवा था, अब वो अमेरिका आ गया, फिर ये होगा अमेरिका, फिर बाजवा आ गया। अब ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी सियासी बसीरत को जाहिर नहीं करती, बल्कि इस बात को जाहिर करती हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे रहते हैं, और डटे रहने की वजह से आप समझते हैं कि ये रिजल्ट देंगी। अगर वो रिजल्ट न दें तो फिर क्या कहा जाए, स्वाय यही कि आपकी बसीरत पर एतराज उठाया जाए या उस पर शक किया जाए
اور بھائی ملک کی حالت بہت ایسی ہے کہ اس طرح کی گیمکس چاہے گورنمنٹ کرے، چاہے Absolutely. آپ کریں، چاہے کوئی کرے، وہ ہم ہمارے ملک افورڈ مطلب نہیں کر سکتا. بس سے باہر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ثنا مرزا، یور پوائنٹ آف ویو پلیز. دیکھیے میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی بحث کی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ الیکشن کو کنڈکٹ کروائے. اس کو الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے بہت سے دیگر اداروں کی معاونت چاہیے ہوتی ہے. اس میں انفرادی طور پر الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آج غالباً گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کا ایک کیس بھی فائل کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں غالباً، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی دیکھیں عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب تاریخ نہیں دے رہے ہیں. اب اس پہ میٹنگز الیکشن کمیشن کھیل رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا صفر ہوگا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ورک فورس چاہیے، جو مین پاور چاہیے، وہ دینے والے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے ان سے معذرت کر لی ہے. چاہے وہ وزارت داخلہ ہو، چاہے وہ وزارت خزانہ ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ رینجرز ہو، ایف سیز ہو، وہ تمام لوگ، وہ تمام ریسورسز، وہ تمام چیزیں، وہ تمام سسٹم کا حصہ جو کہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے الیکشنز کنڈکٹ کروانے میں، وہ معذرت کر چکا ہے. چلیے اگر آپ مین پاور کی بھی بات کریں تو آپ کے پاس جب مین پاور ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ الیکشن کنڈکٹ کیسے کروائیں گے؟ سیکورٹی فورسز تو ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. عدلیہ تک آپ کی جو کہ خود یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اس عدلیہ نے بھی ان کو ریٹن میں جواب دے دیا ہے کہ ہم اپنے آفیسرز آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو مین پاور نہیں دے سکتے. تو پھر سوال یہ ہے کہ عدلیہ کو پھر ایسا فیصلہ دینا چاہیے تھا. لیکن چلیں اس سے قطع نظر کہ عدلیہ نے فیصلہ کیا دیا، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. یہ وہ بات ہے جو کہ میرا خیال ہے پچھلے 1 ماہ سے جس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 60 ارب روپے کی ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ 47 پر آئی، 47 سے وہ 12 ارب روپے پہ وزارت خزانہ لے گیا، اس میں سے بھی صرف 5 ارب روپے وہ دے سکا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کیسے کنڈکٹ ہوں گے؟ پھر اس میں ایک بڑی کچھ باتیں تو میر صاحب نے بھی ان کی نشاندہی کی ہے. ایک اور پوائنٹ ہے غالباً جس کو میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے آئینی طور پر کہ اگر 4 ماہ کا وقت رہ جائے الیکشن، جنرل الیکشن ہونے میں، تو پھر آپ ضمنی الیکشن میں نہیں جا سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ ٹائم گین کرے گی. اسی طرح کیس اور میٹنگ ٹو میٹنگ کھیلا جائے گا، چاہے پریشر بلڈ اپ کیا بھی جائے اپوزیشن کی طرف سے یا کورٹس کی طرف سے، اس کے باوجود یہ مہینہ ڈیڑھ کھینچا جائے گا اور اس کے بعد وہ ٹائم آ جائے گا جب یہ کہا جائے گا کہ جی اب تو 4-5 ماہ رہ گئے ہیں اور آئینی طور پر اس دوران ہم ضمنی الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ڈائریکٹ جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. میرا خیال ہے ہمیں اصل بحث اس پر نہیں کرنی چاہیے کہ ضمنی الیکشن ہوں گے یا نہیں. میرا خیال یہ کہ اصل بحث یہ ہے کہ کیا ہم واقعی جنرل الیکشن میں بھی ٹائم پر جا سکیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کی جو کنڈیشن ہے ہم صحیح طور پر جنرل الیکشن میں بھی وقت پر جا سکیں گے، کیونکہ جو انسٹیبلٹی اس وقت اکنامکلی موجود ہے، اس کے علاوہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے موجود ہے، دونوں صورتوں کے حوالے سے اس وقت الیکشن میں کودنا جو ہے وہ بڑی سیاسی غلطی ہو سکتی ہے. اور یہ بات درست کی میر صاحب نے بھی کہ خان صاحب کو یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ کیا اگر ہم اسمبلیز کو ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا پاسبل ہوگا الیکشن کال آؤٹ کروانا اس وقت کی گورنمنٹ سے. اور میرا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کی سیاسی غلطی تھی اور اس غلطی کا خمیازہ وہ اب بھگت بھی رہے ہیں. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں حکومت کی اسٹریٹجی اس وقت ٹائم گین کرنا ہے. جاوید ملک صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ایسے عدالتی حکم پر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ تذبذب کا شکار نظر آ رہی ہے؟ کیا اسٹریٹجی اب حکومت اپنا رہی ہے؟ جی دیکھیے، میں تو حیران رہتا ہوں کس قسم کی ڈسکشنز ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور ہمارے ایشوز کچھ اور ہیں. بالکل اکنامکلی ہم ایک بالکل سٹینڈ سٹل پہ آ گئے ہیں اور ہم ابھی اسی چیز کو طے نہیں کر پا رہے کہ انتخابات ضمنی ہوں گے یا جنرل الیکشنز ہوں گے. یعنی جو پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا، وہ تو ہمارے سامنے ہے. اس میں بالکل واضح کیا گیا ہے کہ جو پنجاب کے انتخابات ہیں وہ 90 دن میں کیے جائیں. اب کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ حکومت یا جو بھی پاورز دیٹ بی ہیں وہ کچھ اس سے اسکیپ کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں حیران ہوں گا اس چیز کو دیکھ کے کہ دیکھیے آئین کا جو تقاضا ہے اس کو تو پورا ہونا چاہیے. اگر ایک فیصلہ فیلڈ میں ہے تو اوبیسلی اس کو امپلیمنٹ تو ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیونکہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو ایک ایشو بنا لیں، کیونکہ نو بڈی از ولنگ ٹو پلے. یعنی آپ یہاں پہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے وہ کتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے. ہم اسی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا ہمارے انتخابات ضمنی ہوں، جنرل ہوں یا واٹ ایور. حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں اور کچھ پینلسٹ نے بھی یہ کہا کہ حکومت ٹائم گین کرنا چاہتی ہے
یقیناً یہ ایک assertion ہے جو کہ پیش کی جا رہی ہے کہ حکومت کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو طول دیا جائے. لیکن میرا سوال یہ ہوگا کہ کتنا طول دے پائیں گے؟ کچھ ماہ ہی رہ گئے ہیں نا پیچھے. تو اتنا طول دینے کے مطلب what are they going to gain؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو بھی سسٹم ہے اس کو چلنے دینا چاہیے. اگر الیکشنز ہو سکتے ہیں ضمنی انتخابات، اگر ایسی کوئی آئینی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے کہ جنرل الیکشنز کے سے کچھ عرصے پہلے جیسے کہ سنا نے کہا وہ نہیں ہو سکتے، میں اس شک سے واقف نہیں ہوں. اگر ایسا ہے تو وہ تو ایک پھر آئینی رکاوٹ آ جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں ہوتی تو میری ذاتی نظر میں حکومت کے لیے بھی کے انٹرسٹ میں بھی ہے اور ہمارے ملک کی آئین اور جمہوریت کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ ہم اس پروسیس کو چلنے دیں. ورنہ مجھے صورتحال مزید سنگین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. حکومت کی اسٹریٹجی صرف ٹائم گین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اکنامکلی ملک کو کسی حد تک اس بھنور سے نکال سکیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جہاں IMF کے ساتھ آپ کے مذاکرات ابھی بھی ایک تعطل کا شکار ہیں، کوئی واضح ہمارے سامنے ابھی چیز نہیں آئی کہ کیا ایگریمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ایگریمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ کی فائنینشیل کرنچ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو ان حالات میں حکومت کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ اکنامکلی ملک کو کسی حد تک اس بھنور سے نکالے اور اس کے بعد پھر عوام کو کچھ ریلیف دینے کے بعد انتخابات کی طرف بڑھے. لیکن کیا وہ یہ کر پائے گی؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ زیادہ دیر اس کو تعطل کا شکار رکھ سکیں گے. اوکے، یشوین جمال صاحبہ، یور پوائنٹ آف ویو پلیز. جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت کچھ یہاں پر جو ہمارے پینلسٹ ہیں انہوں نے کہہ دیا. ان پرنسپل آئی ایگری جو بات یہاں پر کہی گئی ہے. ابھی جاوید صاحب نے خاص طور پہ جو بات کہی ہے کہ گورنمنٹ کو سوٹ کرے گا، ظاہر ہے گورنمنٹ ٹائم گین کرنے کی بھی کوشش کرے گی، وہ چاہے گی کہ ٹائم بائی کر سکے، لیکن کتنی دیر تک اس کو ڈیلے کیا جا سکے گا. بہت سارا کچھ جیسے میں نے کہا کہ کہہ دیا گیا. اس کو تھوڑا سا اگر پولیٹیکلی اینالائز کر دیا جائے، میں 2-3 دن سے دیکھ رہی ہوں اور مجھے بہت دلچسپ لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں ہمارے، ان کا جو ریئیکشن آ رہا ہے، جس طریقے سے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آئینی تقاضا ہے اور آئین چکنی ہوگی اگر ٹائم کے اندر الیکشن نہ ہو. تو پاکستان تحریک انصاف کو ہر چیز صرف وہی پسند ہے جو انہیں سوٹ کرتی ہے. آئین بھی ان کو اپنی مرضی کا پسند ہے اور اسی حد تک پسند ہے جہاں پر وہ ان کے اوپر اس کا کوئی نیگیٹو فال آؤٹ نہ ہو رہا ہو. آئینی طریقے سے خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا، اس کو تو آج تک خان صاحب نے مان کے نہیں دیا، وہاں تو وہ آئین کو نہیں مانتے. لیکن یہاں پر کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ان کی سیاست کو سوٹ کرتا ہے، تو وہ آئین بار بار ہم دیکھ رہے ہیں ہر فورم پر بات کر رہے ہیں کہ آئین جو ہے اس کو پامال کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے، وہ جو سنا نے ابھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر بات کی ہے کہ وہ بہت کیٹیگوریکلی جو ان کا کیس ہے وہ پریزنٹ کر چکے ہیں. ان کو فائنانس منسٹری کی طرف سے بڑا ایک صاف سا جواب دے دیا گیا ہے کہ فائنینشیل ریسورسز کا اس وقت بہت ایک ایشو چل رہا ہے، جو کہ میرا خیال ہے ہم سب کو پتا بھی ہے جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی. پھر انٹیریئر منسٹری نے جو ایک لا اینڈ آرڈر امن و امان کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر کسی بھی قسم کی ریاستی جو ڈیوٹی ہے اس کے لیے سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی جا سکے گی. تو یہ ساری وہ شارٹ کمنگز ہیں یا وہ کیا کہنا چاہیے، وہ ہرڈلز ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، جن کو الیکشن کمیشن آن اٹس اون عبور نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن ایز این انسٹیٹیوشن اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور جو مسائل ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. ایک جو چیز سمجھنے کی اور بھی ضرورت ہے، یا میں چاہتی ہوں کہ میں ہائی لائٹ کروں یہاں پر، کہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ بھی بات پوچھنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس اکنامک کنڈیشن کے اندر پاکستان اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ پورا سال 2023 جو ہے یہاں پر الیکشن کھیلا جاتا رہے. پہلے بائی الیکشن ہو، پھر 2 صوبوں میں الیکشن ہو، پھر جنرل الیکشن کا وقت آ جائے، پھر جنرل الیکشن ہو، اور 2023 کے آخر میں نتیجہ یہ نکلے کہ پاکستان تحریک انصاف ان میں سے ایک بھی الیکشن کو نہ مانے، ہر ایک کو ریجیکٹ کر دے، اور اس کے بعد ہم 2023 کے اختتام اور 2024 کے آغاز میں جو ہے پھر سے ملک میں لانگ مارچز اور دھرنوں کی دھمکیاں اور پھر سے وہی ساری چیز ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہوا دیکھیں. تو مجھے آنیسٹلی اس وقت یہ جو پورا ایک ہیو اینڈ کرائی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پاکستان تحریک انصاف یہاں پہلے بھی کہا گیا، میں اتفاق کرتی ہوں اس بات سے کہ اب صرف اور صرف پچھتاوے کا شکار ہے. پہلے وہ قومی اسمبلی سے نکلے، اب وہ واپس جانے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ہر بہانہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اڈاپٹ کریں کہ ہمیں واپس کیوں جانا چاہیے قومی اسمبلی میں. صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے بھی خان صاحب نے وہ کہتے ہیں نا کلہاڑی پہ پیر مار لیا، پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ماری ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا ریورسل یا اس کا ریٹریول کیا ہو سکتا ہے. ایک اور بھی چیز جو آئی تھنک امپورٹنٹ ٹو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کیمپین موڈ میں دکھائی دے رہی ہے. پی ڈی ایم میں دیگر جماعتیں جو ہے وہ الیکشن کی بات کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پیپلز پارٹی تو مجھے خاصی انتھوزیاسٹک دکھائی دے رہی ہے جس بھی قسم کے الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے. لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت ہے جو کہ اس وقت کیمپین موڈ میں نہیں ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف تب تک کیمپین موڈ میں رہی جب تک باقی جماعتیں کیمپین موڈ میں نہیں تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس طرح کیوس کریٹ کیا جا سکتا ہے ملک کی سیاست میں.
اب جب باقی لوگ آہستہ آہستہ اس طرف چل رہے ہیں تو اب پاکستان تحریک انصاف نے بیک سیٹ لے لی ہے اور اب وہ آئینی اور غیر آئینی اور لیگل اور اس طرح کی چیزوں پر کھیل رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ہاؤ انسرٹنٹی کو جو ہے نا وہ بڑھائے رکھنا اور برقرار رکھنا پاکستان تحریک انصاف کی ساری سیاست ہو گئی اور وہ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. اب لیٹس سی کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, میں اس پہ کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتی, لیکن مجھے مشکل دکھائی دیتے ہیں اگلے 90 روز میں انتخابات. اس سیگمنٹ پر معزز پینلسٹ کی بڑی ہی تفصیلی طور پر آرا سامنے آ گئی ہے. بریک لینا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے حکومت کا خاتمہ ذمہ دار امریکہ نہیں, قمر باجوہ. عمران خان نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے اور ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید ملک صاحب, اتنی مرتبہ ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے میں کنفیوز ہو گئی ہوں سر, تو مجھے آپ کائنڈلی تشریح سر اگر فرما دیں کہ آج کی ان کی گفتگو میں کہنے کا مقصد کیا تھا. ایک اور یو ٹرن ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کا؟ جی, میں آپ کو بالکل بھی بلیم نہیں کروں گا کہ آپ کنفیوز ہوئی ہیں. اصل میں خان صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کے علاوہ پورا ہی ملک جو ہے وہ خان صاحب کی سیاست کو دیکھ کے, خصوصاً جو ان کے یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ کنفیوز رہتا ہے. ہمارے مبصرین جو ان کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور جب نجی محفلوں میں کبھی ملاقات ہو جائے تو وہ خود ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح سے ان کی یو ٹرن کو ڈیفینڈ کریں. ایک تو ہوتا ہے نا وہ روڈ پہ ہلکا سا یو ٹرن, ایک ہوتا ہے بالکل 360 ڈگریز. تو خان صاحب تو اس کے ماہر ہیں پولیٹیکلی. میری جب کبھی بھی خان صاحب سے میرا کانفیڈنس بلڈ ہو گیا, ورنہ مجھے لگا صرف میں اکیلی ہوں. جی بالکل, آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ضرور بلڈ ہونا چاہیے. خان صاحب سے میں نے جب کبھی بھی ملاقات کی یا ان سے گفتگو ہوئی وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی, تو وہ ہمیشہ ہی مجھے کنسسٹنٹ نظر آئے. لیکن کچھ جب ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں اس پہ یو ٹرن کرتے ہوئے نظر آئے, میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ ایسے کیوں کرتے ہیں. پہلے تو ان کا پورا نیریٹو کی جو بنیاد تھی وہ اس بات پہ تھی کہ وہ امریکہ کی سازش ہوئی ہے ان کے خلاف, اور بیرونی سازش کا وہ دیکھ کر لہرایا کرتے تھے ایسے کر کے سائفرز کو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو اپنی سوشل میڈیا پہ ڈسپلے پکس تھیں ان کا جو موضوع تھا وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. یعنی وہ اتنا اسٹرانگلی بلیو کر رہے تھے کہ یہ حکومت امپورٹ کی گئی ہے, اور جب آپ کہتے ہیں امپورٹ کی گئی ہے تو یقیناً بیرونی سازش کے ذریعے کی گئی ہے. تو یعنی اس چیز, یہ صرف ان کا ایک موقف نہیں تھا, یہ ان کی کنوکشن تھی. اب وہ یہ کہتے ہیں کچھ ریویلیشن جو سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کی کچھ انٹرویوز کے ذریعے ہوئی, تو اب ان کا جو توپوں کا رخ ہے خان صاحب کا وہ لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کی طرف ہے. اب وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں باجوہ صاحب کو. دراصل خان صاحب کی اگر آپ سنجیدگی سے سیاست کو دیکھیں تو وہ اپنی حکومت کو گرانے کے ذمہ دار وہ خود ہیں. ان کی اپنی پالیسیز ہیں, ان کی اپنی لیک آف انٹرسٹ ہے, اپنے الائز کو ناراض کرنا ہے. یعنی اگر کوئی ایک اگر آپ ذمہ داری کسی پہ ڈال سکتے ہیں جو اصل میں خان صاحب پہ ہی پڑتی ہے, نہ امریکہ ذمہ دار ہے, نہ میرے خیال میں باجوہ صاحب ذمہ دار ہیں. اگر یہ پرفارم کرتے, ڈیلیور کرتے, اپنے الائز کو اپنے آن بورڈ رکھتے اور حکومت کو اس طرح چلاتے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی, تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں امریکہ ہوتا یا کوئی اندرونی شخص ہوتا وہ ان کی حکومت کو نہیں گرا سکتا تھا. تو یہ خود دراصل ذمہ دار ہے. اور باجوہ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے جب وہ آرمی چیف تھے اور پاور میں تھے تو اس وقت تو یہ ان سے ملنے کی گزارشیں کیا کرتے تھے. آپ کو میر صاحب بتائیں گے, ثنا بھی بتائیں گے, یہ واقف ہیں اس چیز سے کہ کس طرح سے, اور یاسمین بھی جانتی ہیں, یاشفین, کہ یہ کس طرح سے ریکویسٹ کیا کرتے تھے. اپنے کون سے کامن فرینڈز ہیں ان کے نام بھی ہمیں پتہ ہیں جن کے ذریعے وہ یعنی نہ صرف باجوہ صاحب بلکہ اور بہت سے لوگوں سے ریکویسٹ جایا کرتی تھی کہ ہماری ایک دفعہ سے دوبارہ جو ہے وہ ڈائلاگ شروع کروا دیں. اور یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جن کو یہ ملنے کے لیے 2 دفعہ چھپ کے گئے تھے, اور اب وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یقیناً ان کے درمیان ایک جو ٹگ آف وار چل رہی ہے, یہاں سے ان کی طرف سے گولہ باری ہوتی ہے, پھر یہاں سے کوئی میزائل داغ دیتے ہیں خان صاحب. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سابق وزیر اعظم اور سابق آرمی چیف ایک بہت ذمہ دار عہدے پہ رہے ہیں. خان صاحب اور ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ملک کے اداروں کے سربراہوں کو اس طرح سے پبلک میں نیم کریں. اور کیونکہ دیکھیے خصوصاً بیرون ملک آپ کا کیا تاثر جاتا ہے, مجھے کیونکہ سفارت سے تعلق رہا, تھوڑا سا لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, تو میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے انڈیفینسیبل ہو جاتا ہوں جب آپ کے ملک کا ایک سابق وزیر اعظم آپ کے ملک کے سابق آرمی چیف کے اوپر الزام لگائے, اور آپ کا آرمی چیف اگر آپ کے کسی سابق وزیر اعظم, تو مطلب آئی ڈونٹ تھنک ہمیں یہ کرنا چاہیے. میں گزارش ہی کر سکتا ہوں
کہ یہ جو آپ کی جو آپس کے اندر کوئی ایگو کرائسس چل رہی ہے، یقین اس کو آپ اندرون خانہ رکھیے، اپنے کامن فرینڈز کے ذریعے رکھیے، پبلک ڈومین میں اس بحث کو نہ لائیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں، ملک کے مفاد میں نہیں ہے ایسی گفتگو. بالکل. یشوین صاحب، یور پوائنٹ آف ویو پلیز. سب سے پہلے تو جاوید صاحب سے ویسے میرا کبھی اختلاف ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر میں نے صحیح سنا تو جاوید صاحب نے ابھی کہا کہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کو بہت کنسسٹنٹ پایا، تو یہاں میرا اختلاف ہے. عمران خان صاحب کا نام اور کنسسٹنسی ایک جملے میں نہیں سمجھتی انفارچونیٹلی کہ استعمال ہو سکتا ہے. آج تک انہوں نے اپنے کسی بھی ٹریک ریکارڈ سے یہ بات جو ہے وہ ثابت نہیں کی ہے. تو وہ کنسسٹنٹ تو خیر کبھی بھی نہیں رہے. آپ کو بھی اس بات پہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کنفیوزڈ ہیں. اور خان صاحب نے جو ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا ہے نا، وہ بہت ہی کوئی میں کیا کہوں کہ بڑا ہی زبردست ہے. وہ امریکہ سے شروع ہوئے تو تب ہمیں ہوا کہ چلے وہ کسی سپر پاور کی بات کر رہے ہیں جس نے ان کی حکومت گرا دی، کوئی ایک لیول انہوں نے مینٹین کیا. اس کے بعد وہ اداروں پر آئے، اس کے بعد وہ چھوٹے میاں صاحب کا نام لینا شروع ہوئے. پھر یہاں تک بھی ہوا معاملہ کہ ایک جرنلسٹ جو کہ اب کیئر ٹیکر ہیں، پنجاب کے چیف منسٹر ہے کیئر ٹیکر، محسن نقوی صاحب پر بھی الزام لگایا کہ ایک صحافی اس ملک میں کام کرنے والا جو ہے وہ بھی یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ خان صاحب کی حکومت گرا سکتا ہے. ان پر بھی انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ الزام تراشی کی. تو خان صاحب کا میں یہ بات بڑا کنسسٹنٹلی کہہ رہی ہوں کہ وہ ہر 2-3 دن کے بعد کوئی ایک نئی ایکسائٹمنٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ان بیانات کے اندر جو انہوں نے شام کو اپنے سپورٹرز کے آگے رکھنا ہوتی ہے، تاکہ ان کے سپورٹرز بور نہ ہو جائیں ایک نیریٹو سے. اور اس میرا خیال ہے ایکسائٹمنٹ کی تلاش میں نا وہ اپنے نیریٹو کو اتنا زیادہ فلکچویٹ بھی ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کبھی وہ ایک طرف بات کرتے ہیں، کبھی وہ دوسری طرف بات کرتے ہیں. سپورٹر بہت دلچسپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو وہ فلو میں بناتے ہیں اس کے ساتھ وہ چلتا چلا جاتا ہے. مجھے سمجھ صرف ان کی نہیں آتی، ان لوگوں کی. چلے خان صاحب کی نہیں، لیکن سپورٹرز کی کنسسٹنسی پہ تو آپ داد دیتی ہیں. سوری، خان صاحب کی نہیں لیکن ان کے سپورٹرز کی کنسسٹنسی پہ آپ داد دیتی ہیں. میں تو اس لیے داد دیتی ہوں نا، دیکھیں میں اگر کسی کی حمایت کر رہی ہوں اور وہ اس طرح سے صبح شام رات رنگ بدلے اور بیان بدلے، تو کہیں نہ کہیں تو میرے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے نا کہ آخر وہ کیا رہا ہے، کس نے حکومت گرائی بھائی آپ کی. کوئی ایک طرف تو ٹھہر جائیے نا اس بات کو لے کر. لیکن خان صاحب تو آج تک اپنا جو وہ نیریٹو ہے اسی کے اندر وہ ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کرتے ہیں. میں ایک بات ضرور کرنا چاہتی ہوں، یہاں پہ جنرل باجوہ صاحب کے جو بیان ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی. خان صاحب نے کہا جی کہ میری حکومت تھی لیکن سپر کنگ جو ہے وہ کوئی اور تھا. تو ایک ایسا شخص جو کہ پبلکلی آ کر ٹیلی ویژن پر آ کر اعتراف کر رہا ہے اپنی ناکامی کا، اپنے فیلئر کا، کہ مجھے اس ملک کے سب سے بڑے اقتدار کا جو منصب ہے اس پر بٹھایا گیا لیکن اقتدار میرے پاس نہیں تھا، کوئی اور سپر کنگ تھا جو اقتدار چلا رہا تھا. کیا ہمیں اس ملک کو ایک تجربہ گاہ بنا کے دوبارہ اس شخص کے حوالے کرنا چاہیے؟ کیا وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے، کہ کیا ہمارے ذہنوں میں اب یہ سوال نہیں اٹھتا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو کہ یہ کہتا ہے کہ جی اقتدار ملک میرے پاس تھا لیکن اقتدار میرے پاس نہیں تھا، ہم اس پر دوبارہ ٹرسٹ کیوں کریں گے؟ اس طرح سے ناکامی کا بلیٹنٹلی پبلکلی اعتراف آ کر کرنا، اس کے میں ان کو پورے نمبر دینے کو تیار ہوں. لیکن ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی چارج شیٹ کر دیا اس طرح کی گفتگو کر کے، جنرل باجوہ کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف. تو ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو خود چارج شیٹ کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم سوچیں کہ اس ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ اس میں کہیں کہیں فٹ ان ہوتے بھی ہیں، اگر ایٹ آل فٹ ان ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی اپنے فرسٹ کامنٹ میں بھی کہا کہ وہ کسی نہ کسی فارم میں اس ملک کی سیاست میں انتشار کو، ابہام کو، کیوس کو جو ہے نا وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ان کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے. وہ ہم بزنس کی لینگویج میں جو بات کرتے ہیں یہ یو ایس پی ہے خان صاحب کا، کہ بس کسی نہ کسی فارم میں کیوس جو ہے اس کو زندہ رکھا جائے. بالکل. سجاد میر صاحب، سر کیسے دیکھتے ہیں، کیا انالیسس دیں گے خان صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ پر؟ خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا کوئی انالیسس ہو سکتا ہے؟ سوائے اس بات کے کہ وہ پوری قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہر بات جو وہ کہیں گے وہ مان لی جائے گی. جس آئفل لے کر آئے، دیکھیے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی جب ان کا آج میں نے تازہ بیان سنا روس کے حوالے سے کہ میں تو یہ کر کے آیا تھا، خیر وہ بھی جھوٹ تھا. اور یہاں آ کر باجوہ صاحب نے کہا کہ بھائی بہت سی باتیں عمران صاحب ایسی کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں اسٹیٹ سیکرٹ کا جو ہے ایکٹ، جو قانون ہے وہ روبے عمل آنا چاہیے. آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ اسٹیٹ کے سیکرٹ بیان کر رہے ہیں. ملک کے اندر آ کے دو اداروں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، دو سربراہوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اداروں کے، وہ آپ بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ کو 2 سال بھی نہیں ہوئے، یا بیان کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے روس سے تعلقات اچھے نہ ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ روس سمجھ لے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ان تعلقات کے حق میں نہیں ہے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب دیکھیے اگر وہ پاپولر ہیں تو پاپولر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انصاف سے آربٹ سے باہر چلے گئے ہیں، ان پر انصاف لاگو نہیں ہوتا، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. بھی جس قانون کے تحت آپ نے شیخ رشید کو پکڑا ہے اس کا اصل مجرم تو عمران خان ہے.
इमरान खान, कुछ लोग ठीक कहते हैं कि इमरान खान का असल टारगेट इक़्तिदार में आना है, लेकिन जो उनको करते रहे हैं, इस वक्त वो वहां पहुंचे हैं कि चाहते हैं कि उनको कानून की जद में ना लाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमात ना हो, उन्हें ना ही करार ना दिया जाए, और वो जेल जाने से तो बहुत डरते हैं। अब ये समझा जा रहा है, ये सारा खेल वो हो रहा है। उनको पता है इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं होने। खुद कहा था दिसंबर तक मैं 10 महीने तक तहरीक जारी रखने को तैयार हूं, अक्टूबर तक की डेट, जब जिसका मतलब था कि वो उनको पता था, उनका तजिया ये था कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं होते। वो कहते उस वक्त तक मैं टेम्पो बरकरार रखूंगा। फिर ये ड्रामे क्या कर रहे हैं? कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, 10 बार तो आप कह चुके हैं ये गलत है। फिर कहते हैं कि अगर उन्होंने, अब आप बाजवा कर रहे हैं, उसको कहते हैं कि अगर उन्होंने मेरी हुकूमत को उल्टाने का साजिश नहीं की तो कम से कम रोक तो सकते थे ना। तो ये इस तरह की बातें तो आप करते रहे, उससे भी बचना चाहते हैं, उधर भी पैगाम भेजते रहे। अब आप अमेरिका में पैगाम भेज रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि साहब मुझसे कहा गया कि तुम बयान, अब यहाँ आके दूसरा बयान दे रहे हैं कि मुझसे मैं रूस से तय कराया था। ये ऐसे अमेरिका के पिट्ठू हैं गोया कि ये कह रहे थे कि उनका जो जंग जो है रूस ने गलत छेड़ी है। भाई क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? ऐसे बंदे के बारे में बयान की तजिया करना तो बात की बात है, पहले ये सोचना चाहिए कि वो मुल्क से लॉयल भी है कि नहीं है। जैसे आपने इक़्तिदार से लॉयल है, शौकत तरीन के बारे में मुकदमा कायम किया आपने, और उनके पीछे अगर उनकी तायद भी शामिल है तो फिर तो बहुत सी बातें जो अब होनी चाहिए, अभी जो नहीं हो पा रहे। किसी आदमी के पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि उसको इंसाफ के तराजू में न तोला जाए। इंसाफ उस पर भी लागू होता है। उन्हें मुकदमा करने चाहिए, जितने मुकदमा उनके बारे में है वो उससे सजा मिलती कि नहीं, उन्हें अपनी बरियत को साबित करना पड़ेगा। जेल से ना भागिए, नाहरी से ना भागिए, मुकदमा को फेस कीजिए, सिर्फ इस ढाल के पीछे ना छुपिए कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ। ठीक, सना मिर्जा साहबा समझती है इस तरह के बयानात से स्टेट सीक्रेसी जो है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। सना, देखिए, पहले तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आज के पैनल में सभी लोग इतनी सेन बातें कर रहे हैं, न्यूट्रल बातें कर रहे हैं, तो मैं बड़ा मिस कर रही हूँ। समटाइम्स ऐसे एनालिस्ट हमारे साथ होते हैं जो कि पीटीआई के सपोर्टर ज्यादा होते हैं और एनालिस्ट कम होते हैं। तो बीइंग डेविल्स एडवोकेट, मुझे शायद थोड़ा सा पीटीआई की सपोर्ट में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सारा पैनल जो है वो एक ही बात कर रहा है। अच्छा, इससे कतई नजर मेरा ख्याल है खान साहब की बातों को हमें लाइटर लेना चाहिए और अब इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन को कितना स्टेक पर लगाना है, पाकिस्तान को कितना हजीमत का सामना करना पड़ना है, इससे शायद खान साहब को फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है सही हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि बात साइफर से शुरू हुई, उसके बाद अगली दफा खान साहब ने कहा कि नहीं जी, ट्रंप इंतजामिया तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें जो थे वो जो बाइडेन साहब की इंतजामिया इन्वॉल्व थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो पाकिस्तान के अंदर से भी जो है अमेरिका को मदद की गई और फिर ये सारा मसला हुआ। उसके बाद अगली स्टेज के ऊपर मीर जाफर और मीर सादिक आ गए। उससे अगली स्टेज में ये आ गया कि जी कम से कम एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसको रोक तो सकती थी। उसके बाद जी मोहसिन नकवी साहब आ गए। फिर मोहसिन नकवी साहब के बाद अब पता चला है कि आर्मी चीफ आ गए। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि आप और मैं भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो कम से कम खान साहब के हवाले से ऐसे स्टेटमेंट्स और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस चीज को जरूर अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं कि खान साहब की अप्रोच क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि खान साहब के स्टेटमेंट्स को हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि पीटीआई में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिटिकली स्ट्रांग है, जिनका अच्छा स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उनको खान साहब को समझाना चाहिए कि वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने से गुरेज करें। अगर उन्होंने गलती कर ली है तो अब कम से कम अपनी पार्टी का और इस मुल्क का मजीद जो मजाक है वो दुनिया के सामने ना बनाएं। और दूसरी चीज ये है कि कमर जावेद बाजवा साहब अब क्योंकि सॉफ्ट टारगेट हो चुके हैं, वो अब अपनी पोजीशन अपना उधर छोड़ चुके हैं। ये बात दुरुस्त फरमाई जावेद साहब ने शुरू में कि जी पहले खान साहब उनको आखिरी दिन तक, जिस दिन तक उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी थी, मेरा ख्याल है उस दिन तक वो अप्रोच करते रहे। जो नए आर्मी चीफ आए उन तक भी हजारों पैगाम भेजे गए, लेकिन अगर इस मर्तबा नजर आ रहा है कि वो इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप को बढ़ाने में, तो फिर खान साहब को भी कुछ ठंडा सांस लेना चाहिए, कुछ टाइम इंतजार करना चाहिए। लेकिन उनको साबका आर्मी चीफ जिनके उनके ऊपर बड़े एहसानात हैं, उनके ऊपर इस किस्म की इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आर्मी चीफ जो साबका है वो भी अपने जवाबात सहाफियों के थ्रू फ्लोट तो करवा रही हैं, लेकिन फिर ये मसला बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। और खान साहब की अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि अगर उनको ये वाजे नहीं है कि उनको
سازش کے تحت یا کس کی سازش کے تحت ہٹایا گیا، تو میرا خیال ہے ان کو پہلے ٹیک آؤٹ کر لینا چاہیے اور اس کے بعد اس قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. پرفیکٹ. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ حکومت کا منی بجٹ کے لیے آرڈیننس لانے کا جو فیصلہ ہے اب IMF کو منانا ناگزیر ہو چکا ہے. کیا تجاویز ہے معزز پینلسٹ کی پر اس کی آرا شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد سے بتا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ حکومت کا منی بجٹ کے لیے آرڈیننس لانے کا جو فیصلہ ہے اب IMF کو منانا ناگزیر ہو گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. ثنا مرزا صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں اسے آپ؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ تو ہم کافی دنوں سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور جو میجر ایشوز تھے ان کے اوپر بات چیت ہو چکی ہے. جو میمورینڈم آف فائنینشیل اینڈ اکنامک پالیسی تھی وہ غالباً IMF نے گزشتہ روز یا غالباً آج شیئر کر دی ہے اور اس میں جو میجر شرائط ہیں ان کے اوپر بات چیت ہو چکی ہے. لیکن اب کیونکہ 10 روزہ ان کا دورہ تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ واپس واشنگٹن DC چلے گئے، تو ویڈیو لنک کے اوپر جو میجر باقی کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر پاکستان تھوڑا سا ریزسٹ کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں IMF کی وہ اب اس کے اوپر وہاں سے اپروول فائنل دیں گی، کیونکہ جو ٹیم یہاں پر تھی ان کے پاس شاید وہ اختیارات نہیں تھے اور ان چیزوں کو وہ اوکے نہیں کر سکتی تھی. لیکن 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تقریباً 170 ارب روپے کے قریب جو ٹیکسز ہیں وہ نئے ان کا نفاذ ہونا ہے. پھر بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ مرحلہ وار تقریباً 8 روپے تک بڑھنے ہیں اس سال کے اندر. اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کو اب کرنی پڑیں گی، لیکن اس سے جو 1.1 ارب ڈالر پاکستان کو ملے گا وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ دروازہ کھل جائے گا پاکستان کے لیے جس کے تھرو سعودی عرب اور چین سے جو ہمیں رقوم ملنی ہے وہ ہمیں کم از کم مل سکیں گی. اگر آپ ہماری موڈیز کی جو رپورٹ ہے وہ دیکھیں، اس سے پہلے بلومبرگ کی رپورٹ دیکھیں، تو یہ وہ رپورٹس تھیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کی صحیح شکل دنیا کے سامنے لا دی تھی. جس ملک کے 50 کروڑ ڈالر ڈیلی اسمگل ہو رہے ہو افغانستان میں، اور جس ملک کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہو کہ اس کی جو معیشت ہے وہ بالکل ڈیفالٹ ہونے کے در پہ ہے، بالکل قبر تک اس کا پیر جا چکا ہے، تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی. پاکستان کو ان اینی کیس ان شرائط کو ماننا ہے. لیکن یہ بڑی چیز ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے 10 دنوں میں فائٹ کیا. کچھ چیزوں کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد عمل درآمد ہو، اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ مذاکرات یہیں پر پاکستان کے اندر سکسیسفل نوٹ کے اوپر کمپلیٹ نہیں ہو سکے. لیکن یہ ایک بڑا اور مشکل ٹاسک ہوگا کہ پاکستان اب جو DC سے ورچوئل لنک کے ذریعے جو بات چیت ہوتی ہے اس میں کن ایشوز کو مان پاتا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے پاکستانی اکانومی کے لحاظ سے. لیکن اس میں یہ بھی ایک چیز میں ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جہاں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مشکل فیصلے عوام کے لیے کر رہی ہے اور عوام ہی کے اوپر اس کے نتائج اثر انداز ہوں گے، وہیں اس حکومت کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ 87 رکنی کابینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ترقیاتی بجٹ میں جہاں آپ 30-35% کٹوتی کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو اپنی ریسورسز، اپنے جو اخراجات ہیں ان کو بھی تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا اپنے اخراجات کو منیمائز کرنا چاہیے، اس کے بعد عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں. ایبسولوٹلی ثنا، یہی تو سوال ہے کہ بوجھ صرف عوام کیوں اٹھائے. سجاد میر صاحب، یور کامنٹ پلیز. نہیں، یہ بات درست ہے کہ پہلے یہ سوال کہ کیا IMF میں جانا ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا ہے، یہ تو اب سوال ہی نہیں رہا. یہ تو ہر اکانومسٹ اور ہر پارٹی یہ مانتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ IMF کی ہم شرائط مان کے اگر جو سخت صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کو قبول کریں اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اٹھائیں. جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو پھر آپ بحث کر لیجیے گا، سوچیے گا کہ کیا ہمارے حالات ایسے ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہم IMF جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. اس وقت سوال پیدا ہوا تھا جب ہم اس میں جانے کا سوچ رہے تھے. اسد عمر تھوڑا سا رجسٹ کر رہے تھے، لیکن اس وقت بھی اشفاق حسن جو ان کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل تھے وہ کہتے تھے کہ میں اکیلا تھا جو کہتا تھا IMF میں نہ جاؤ، اتنا پیسے آپ کو آنے ہیں، فلاں فلاں جگہ سے آ سکتے ہیں. لیکن اس وقت ایک آدمی نہیں مانا تھا. کچھ ایڈوائزر انہوں نے انڈکٹ کیے تھے اور جو انڈکٹ کیے تھے وہ باہر مجھے بتا کے گئے کہ ہم IMF میں جانے پر اپوز کریں گے. لیکن اندر جا کے کہتا میں حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا جب وہ سب کے سب IMF میں جانے کو سپورٹ کرنے شروع کر دیا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں یہ ہمارے پاس 2 آپشن تھے، CPEC کا اور IMF کا. IMF کا مطلب ہے امریکن لابی، IMF کا مطلب یہ ہے کہ IMF ورلڈ بینک امریکن ٹریجری جس کے واشنگٹن ایکسس کہتے ہیں، اور جس کے تحت ہمیں سودا دے گا اور UAE پیسہ دے گا، ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. یا نیو ایمرجنگ جو ایک ہمارے لیے پاسبلٹیز کھلی تھی CPEC کی شکل میں، اس کی طرف جاتے ہیں. ہم نے اس کو بھی دھتکار دیا، ہم نے اس کو رول بیک کر دیا، ہم نے اس کو خراب کر دیا.
عمران کے آتے ہی منسٹر نے بیان دینا شروع کر دیا کہ سی پیک کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے. یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. رزلٹ یہ کہ ہم نے ان کو بھی ناراض کر دیا. اب تو اس وقت ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. چین کیوں پیسے دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے پیسے دیے ہوئے تھے اس کی پیمنٹ کا وقت 4 سال 5 سال کے بعد آ گیا ہے. اب ہمارے پاس, اور وہ IMF والے کہتے ہیں ہم ان کو ڈالر کیوں دیں, اس لیے کہ یہ چینی قرضہ ادا کریں. یہ ہمارے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی گھڑی آئی تھی جو شاید ہم دوسری طرف چل پڑے. صحیح اب وقت ہم پر پھنس درست چکے فیصلہ ہیں. نہیں لے گا. اب اس وقت تک پھنسے رہیں گے جب تک اس پریزنٹ جو سچویشن ہے اس سے نکل کر اگلی صورتحال کو ہم اسیس نہیں کرتے. اور میرا خیال ہے کہ اگلی صورتحال بھی ایسی ہوگی کہ ہمیں IMF میں جانا پڑے گا اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. انفارچونیٹلی. جی اشفین صاحبہ. جی جیسے میر صاحب نے کہا, دیکھیں سوال تو یہ اب باقی نہیں رہ گیا کہ کیا IMF کو بنانا ناگزیر ہے کہ نہیں. IMF کو بنانا موسٹ سرٹنلی ناگزیر ہے, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ جو رقم وہاں سے آئے گی, جیسے ثنا نے کہا کہ اس سے شاید ہمارے سبھی جو معاشی معاملات ہیں وہ حل ہو جائے, اس سے شاید اس طرح کا امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن دنیا کے اندر اس وقت جو ایک پاکستان کو لے کے ہمارے جو مالیاتی معاملات ہیں ان کو لے کر ایک اعتماد کا فقدان دکھائی دیتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے, اس اعتماد کو واپس ری گین کرنے کے لیے, دوست ممالک کے ذہنوں میں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو صحیح جو ٹریک ہے اس کے اوپر لے کے آیا جائے. اب بات یہ ہے کہ جو شرائط IMF کی طرف سے سامنے آ رہی ہے اس کو لے کر بھی اگین ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بالخصوص بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ اس قدر سخت شرائط اور اتنی مہنگائی کا طوفان, اور ہر دوسرے دن جو ہے وہ پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, اور روٹی نہیں مل رہی ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا. جیسے بھی ثنا نے کہا, ہمیں انرجی کی جو پرائسنگ ہے, جو کاسٹ اس وقت آ رہی ہے, اس کو بھی ری ورک کرنا پڑے گا. اس کی بڑی سادہ سی ایکسپلینیشن ہے کہ ہمیں اپنے ریونیو ٹارگیٹس کو بڑھا کر دکھانا ہے. وہ جو ریونیو ٹارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں انہیں اچیو کرنا ہے. ہمارے پاس اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. اور یہ 2 دفعہ IMF کے پاس دیر سے جانے کا نتیجہ ہے. پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس کے اوپر بیٹھ کے اتنا کنٹمپلیٹ کیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے سیاسی نیریٹو یہ بلڈ کیا تھا کہ IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ انسان خودکشی کر لے. ہم خودکشی کر لیں گے, IMF کے پاس نہیں جائیں گے. پھر خودکشی تو نہیں کی لیکن IMF کے پاس چلے گئے اور گئے دیر سے. پھر دیر سے جانے کے بعد کیونکہ اگین آپ ٹائم لیپس کر چکے تھے, انہوں نے سخت شرائط رکھی, ان سخت شرائط کو اس وقت وہ ونڈو کریٹ کرنے کے لیے مان لیا, اور اس کے بعد وہ کیا جو کہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ آج تک ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو معاہدہ کیا اس کو وائلیٹ کیا. یہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ معاہدہ اس وقت وائلیٹ کیا گیا. تو وہ ایک تو پہلے وہ فائنانشل ہمارے معاملات ٹھیک نہیں تھے, پھر کریڈیبلٹی کے اوپر بھی ایک سوال آ گیا, اور اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. اس کریڈیبلٹی کو بحال کرنا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. باقی تو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز اس ملک میں کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں کیے, سکسیسو گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوئے. اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز کا اتنا بڑا معاملہ ہے, اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. پالیسی میکنگ کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. ہم شارٹ ٹرم ونڈوز تلاش کرتے ہیں, اور اگر ہم نے فی الحال بھی شارٹ ٹرم ونڈوز کو ہی تلاش کر کے بریدنگ اسپیس یا بریدر ڈھونڈنا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, تو اس میں تو ڈیفینیٹلی IMF کے بغیر اس کا کوئی اور وے آؤٹ ہے نہیں. کوئی اور وے آؤٹ IMF پروگرام کے علاوہ نظر نہیں آ رہا ہے. جاوید ملک صاحب, سمجھتے ہیں کہ ماضی کے غلط فیصلوں کو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی, اس پہ کیا پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہماری جو آج کی جو ہماری فائنینشیل سچویشن ہے یا ہماری اقتصادی بحران ہے, اس کی ذمہ دار ایک حکومت نہیں ہے, بلکہ میری نظر میں پچھلے 15-20 سال سے ایک لیک آف کنسسٹنسی ہے جو ہماری اکنامک ارریشنل پالیسیز ہم نے اڈاپٹ کی ہیں. ایک حکومت آئی, اس نے آنے سے پہلے ایسے دعوے کر دیے, ایسے جو کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیلری, مطلب ایسے بلند و باد جو ہے وہ دعوے کر دیتے ہیں کہ ہم IMF کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لیں گے. کبھی کیا کہتے ہیں, کوئی کیا کہتا ہے, اور اپنی وہ جو پولیٹیکل سلوگنیرنگ ہے اس کی بہینٹ ملک چڑھ جاتا ہے. جب وہ پاور میں آتے ہیں تو کچھ مہینے یا بلکہ سال لگا دیتے ہیں اسی لیک آف یعنی انڈیسائسونیس میں, فیصلہ نہیں کر پاتے. اس فیصلہ نہ کرنے کا جو خمیازہ ہے وہ پھر ملک کو بھگتنا پڑتا ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ کو دوبارہ IMF کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. ابھی آپ دیکھیں, ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اس بحث کو گزشتہ کئی مہینوں سے ہم نے بنایا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت ایک فائنینشیل کرائسس ہے, ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ میٹ نہیں کر پا رہے. آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ IMF میں جائیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اس بحث کو کرتے ہی کیوں ہیں کہ IMF کے پاس جائیں یا نہ جائیں. میری نظر میں تو یہ کوئی بحث ہے ہی نہیں. آپ IMF کے پاس نہ جائیں گے تو کیا کریں گے آپ کے پاس پیسے کیا بارش میں تو نہیں آئیں گے. آپ کہتے ہیں ہمارے دوست ملک ہماری ہیلپ کر دیں گے. دوست ملکوں کے اپنے پرابلمز ہیں, وہ کتنی ہیلپ کریں گے آپ کی. آپ کو اپنی اکنامک ریکوری کا پلان خود تیار کرنا ہے. ہوم گرون انڈیجنس پلان جو ہے وہ ہمیں بنانا ہے, تبھی جا کے ہم نکلیں گے.
اور اس انڈیجنس پلان کو بنانے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ IMF کے پروگرام میں جانا ہے تاکہ آپ کے جو ایگزسٹنگ ڈیٹ کرائسس ہے اس کو آپ اوور کم کریں. یعنی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, بیسک اکنامکس ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں, تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, وہ اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو بلڈ کرتے کرتے ملک کا جو ہے وہ نقصان کرتے رہتے ہیں. یہ اس کا وقت نہیں ہے. ہمیں اپنی ملک کی اکانومی کو غیر سیاسی کرنا چاہیے, ٹوٹلی اے پولیٹیکل. ہمارے ملک میں جو اس وقت فائنینشیل کرائسس ہے اس کے نکلنے کے 3 بیسک انگریڈینٹس ہیں. اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو, IMF پروگرام میں آپ جائیں, اس کو آپ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ایوالو کریں, اس کے بعد اپنی تجارت میں اضافہ کریں اور ملک میں سرمایہ کاری لے کر آئیں. جب آپ کی انکم بڑھے گی تبھی آپ کسی حد تک اپنی ان ری پیمنٹس کو میٹ کر پائیں گے. خرچے بھی کم کرنے پڑیں گے, لیکن اکانومی کو بڑھانے کا طریقہ ہے گروتھ. جب تک گروتھ نہیں ہوگی آپ کی اکانومی میں, آپ کا جو ملک ہے وہ ہر سال اسی بحث مباحثے میں الجھا رہے گا. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ مزید ڈیلے مت کیجیے, کائنڈلی اس پروگرام میں جائیے اور ایک روڈ میپ بنائیے, اور اس روڈ میپ کے ذریعے ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کی کوشش کیجیے. عوام آپ کو آج نہیں تو کل ضرور اس کا جو ہے وہ کریڈٹ دیں گے. ایبسلیٹلی. ہوم گراؤنڈ انڈیجنس پلان اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. آج کی تینوں سیگمنٹس میں بڑے ہی کمپریہنسولی ہر زاویے سے ہمارے معزز پینلسٹ کی جانب سے اپنی آراء شامل کی گئی. شکریہ ادا کریں گے سجاد میر صاحب کا, ثنا مرزا صاحبہ کا, جاوید ملک صاحب کا اور یشفین جمال صاحبہ. آپ کا ساتھ حاصل تھا. آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت لوں گی. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.